यकायक पोर्टर का मुंह चीख मारने के लिए खुला, लेकिन अचानक ही संदूक उसके सीने पर आ गिरा और चीख उसके हलक में फंस कर रह गई। ये सब कुछ पलक झपकते ही में हो गया था। ओशान ने लपक कर संदूक एक तरफ किया और फिर कैप्टन पोर्टर की मसख लाश देखकर थर थर कांपने लगा। फिरदौस जिंदाबाद उसके कांपते हुए होंठों से बेख्तियार निकला और फिर वो खुशामदाना लहजे में बोला, हम तो सब नस्लन फिरदौसी ही हैं। और फिर उसकी जुबान कैंची की तरह चलने लगी। वो बताने लगा कि उसे जज़ीरा फिरदौस से कितनी मोहब्बत है और ये कि फिरदौस में उसकी एक बहन भी रहती है। फिर उसने अपनी कंपनी के जवानों को हुक्म दिया कि वो तमाम संदूक बसद एहतराम एहतियात से उठाएं और साथ ही खबरदार किया कि अगर कोई संदूक गिरा तो वो संदूक बरदार को गोली मार देगा। एक कारपोरल ने जब ये शिकायत की कि एक संदूक के नीचे खून और गोश्त के लोथड़े लगे हुए हैं, तो कैप्टन ने दूसरों को सबक देने के लिए उसे वाकई गोली मार दी। अब जज़ीरा फिरदौस से मोहब्बत करने वाला कैप्टन जज़ीरा फिरदौस का कौमी तराना भी गुनगुनाता जा रहा था। 50 फौजी सड़क पर मार्च करते हुए हवाई अड्डे से होटल पहुंचे तो वो सब जज़ीरा फिरदौस का कौमी तराना गा रहे थे और उनमें से 14 के सरों पर रंग बिरंगे संदूक रखे हुए थे। होटल पहुंचने से पहले ये जुलूस ईवान सदर के सामने से गुजरा। सबसे बेहतरीन कमरा फराहम किया जाए। कैप्टन होटल के क्लर्क पर चढ़ दौड़ा, मैं माजरत खां हूं जनाब, कोई कमरा खाली नहीं है, मगर हमारे दारुल हुकूमत के इस अकलौते होटल में तो तमाम कमरे हर वक्त खाली रहते हैं। कैप्टन ने हैरत से क्लर्क की तरफ देख कर कहा, और ये बात 100% सच्ची थी, क्योंकि इस इलाके से कभी सयाहों का गुजर ही नहीं होता था। जी हाँ, मगर अब हर कमरा भरा हुआ है और यहाँ रहने वालों के पास ऐसे हथियार हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। क्लर्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उनके पास बड़े और छोटे हथियार हैं और उन्हें इन हथियारों का इस्तेमाल भी खूब आता है। कल ही उनके हाथों हमारे 3 सिपाही मारे जा चुके हैं। ओह, मैंने सुना तो था कि यहाँ कोई हंगामा हुआ है, मगर ये इल्म नहीं था कि हंगामे की नौयत क्या है। मैं हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, कैप्टन ने सीना फुलाकर क्लर्क को बताया। मगर यहाँ किसी को कोई अहमियत नहीं जनाब, क्लर्क ने मुंह बनाकर जवाब दिया। लोग अपनी ताकत के बल पर कमरे हासिल कर रहे हैं और बस। क्लर्क के इस इंकशाफ पर कैप्टन नोकीली मूंछों वाले जर्दरो बूढ़े ओशान की तरफ देखने लगा। उसे पोर्टर का हशर अभी तक याद था। कमरा हासिल करने का कोई तरीका? कैप्टन ने क्लर्क से पूछा। सिर्फ यही कि आप किसी कमरे के मकीनों को बिलजबर वहां से हटा दें। क्लर्क ने पलकें झिपकाते हुए सरगोशी की। दूसरे फ्लोर पर पहला कमरा बल्गोरिया वालों का है, जिन्होंने हालवे को महफूज रखने के लिए मशीन गन लगा रखी है और हमले से बचने के लिए रेत की बोरियां ऊपर तले रख ली हैं। आज सुबह जब मैंने उनसे शिकायत की कि एक वेटर उनके कमरे में जाकर वापस नहीं आया, तो उन्होंने मुझे ये पार्सल भेज दिया। क्लर्क ने एक तौलिया काउंटर पर रखते हुए कहा, जिसे खोलने पर उन सब ने इंसानी हाथ और पैरों की उंगलियां देख ली। आह, मैंने 40 उंगलियों वाला इंसान पहले कभी नहीं देखा। ओशान ने एक तवील सांस लेकर कहा, नहीं जनाब, इसमें बावर्ची की उंगलियां भी शामिल हैं। क्लर्क ने जवाब दिया, वैसे बल्गोरिया वाले मजमूई तौर पर पुरअमन लोग हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं करते। इस इमारत में बारोशाई, चीनी, बरतानवी, क्यूबन, ब्राजीली, शामी, इसराइली, जनूबी अफ्रीकी, नाइजीरियन और स्वीडिश लोग भी मुकीम हैं, जबकि 14 ऐसे अफराद भी हैं जो फ्री लांसर हैं। ये सब लोग बाकिया के सदर ममलिकत से उसका हथियार छीनने आए हैं। इस वक्त किस कमरे में रहने वाले बाहर गए हुए हैं? कप्तान ने अचानक ही कुछ सोच कर पूछा। मेरा ख्याल है कि बरतानवी मेहमानों ने आज सुबह सवेरे जीने की दीवार पर मार्टर गन से चंद गोले बरसाए थे। वो आमतौर से बाहर जाने से कबल ऐसा ही करते हैं। गुड, कैप्टन ने पुरजोश लहजे में कहा। मोअज़्ज़ज़ फिरदौसी भाइयों, हमने आपके लिए एक बेहतरीन कमरे का इंतजाम कर लिया है। ये कहते उसने अपने आदमियों और संदूक बरदारों को कुछ हिदायत दी और फिर वो सब झुके झुके आगे बढ़ने लगे। बाकिया के 2 फौजी किसी न किसी तरह संदूक समेत जीने तक पहुंच गए। फिर उन्होंने ऊपर चढ़कर एक आहनी सलाख से एक कमरे का ताला तोड़ा और अचानक जनूबी अफ्रीकी जासूसों ने उन पर छोटे हथियारों से फायर खोल दिया। इसके जवाब में बारूशाइयों ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिनका ख्याल था कि बल्गोरिया वाले एक बार फिर कमरे पर कब्जा करना चाहते हैं। इस फायरिंग से बाकिया के 2 जवान जख्मी होकर जीने से लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। ताहम बाकियों ने दावा बोलकर बरतानवी कमरे का दरवाजा खोल ही लिया। क्लर्क ने सच ही कहा था कि दूसरी मंजिल पर बरतानवी कमरा आर्जी तौर पर खाली है। तमाम संदूक बाहिफाजत कमरे में पहुंचा दिए गए और इस कोशिश में सिर्फ एक फौजी मारा गया। इस फौजी को उसके बाप ने रिश्वत देकर फौज में भर्ती कराया था और फिर रिश्वत देकर उसकी ड्यूटी हवाई अड्डे पर लगवाई थी ताकि ऊपर की आमदनी भी होती रहे। ओशान और टाइगर के लिए रास्ता साफ हो गया तो सबसे पहले ओशान कमरे में दाखिल हुआ। वो मरे हुए फौजी की लाश के ऊपर से फलांग कर कमरे का जायजा लेने लगा। इस दौरान कैप्टन बेचैनी से उसे देखता रहा।
اب وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس عمارت سے نہ صرف خود بلکہ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی زندہ لے کر نکل جائے، مگر اسی لمحے اس نے اوشان کی قہر بری آواز سنی جو تولیہ غلیظ اور بستر کی چادر میلی ہونے کی شکایت کر رہا تھا۔ اسے یہ بھی شکایت تھی کہ کھڑکی سے سمندر نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسرے کمرے ان کمروں سے بہتر نہیں ہیں جناب، کیپٹن نے گھبرا کر کہا، لیکن اگر آپ کسی سے کمرہ خالی کرا سکیں تو باقیہ کے مسلح فوجی جو یہ صندوق بصد احترام اس کمرے تک پہنچا دیں گے اور فردوس کی عظمت کو سلام کریں گے۔ اوشان مسکرانے لگا۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اوشان چاپلوسی کی باتیں سن کر خوش ہو رہا ہے۔ کیپٹن کمرے سے چلا گیا اور اوشان ٹائیگر کی طرف دیکھ کر بولا، ایک قاتل کی حیثیت سے تمہیں نہ صرف اپنے آقا کا حکم بجا لانا ہوتا ہے بلکہ اس کی عزت بھی کرانی ہوتی ہے۔ تمہارے صدر کو مشین کے علاوہ عزت و احترام کی بھی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ باقیہ کے لوگ فردوس کی عزت کرنا سیکھ جائیں۔ لٹل فادر، شہزاد نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ صدر مملکت نے آپ کو کسی بھی جھگڑے میں پڑے بغیر اسکارٹو سے مشین لانے کی مہم سونپی ہے۔ ہاں، لیکن میں چور نہیں ہوں، مشین اسکارٹو سے چھینی جائے گی، چوری نہیں کروں گا، اوشان نے سنجیدگی سے کہا اور پھر مسکرانے لگا۔ ہاں، اگر صدر مملکت کو کسی چور کی خدمات درکار ہوتی تو وہ فردوسیوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتا۔ اسے شمشیر سنانجو کے مالک کی خدمات حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کو موجودہ صدر کا نام معلوم ہے؟ نام سے مجھے کیا کام؟ تم لوگ ہر دوسرے دن تخت پر کسی اور کو بٹھا دیتے ہو، میں کس کا نام یاد رکھوں؟ اوشان نے یہ کہہ کر کھڑکی سے جھانکا، تمہارا خیال ہے کہ میں نے ہر سابق صدر کی تعریف کس لیے کی تھی؟ ٹائیگر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کھڑکی سے ایوان صدر نظر آ رہا تھا اور ایوان صدر کے احاطے میں موجود برطانوی شاہی اکیڈمی برائے سائنس کے نائب ناظم ڈاکٹر بیسل کو یہ علم نہیں تھا کہ کمرے میں بعض اجنبیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے اپنے وفد کے ساتھ بھی اسکارٹو سے ملاقات ہوئی تھی اور ڈاکٹر بیسل نے صدر اسکارٹو کو بتایا تھا کہ برطانیہ اور باقیہ دراصل تاریخی اعتبار سے انتہائی قریبی دوست ہیں، اور یہ کہ دونوں ممالک ہتھیاروں کے سلسلے میں باقیہ کی ایجاد پر مزید تحقیق کر کے خفیہ ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ اسکارٹو اس سفید فام کی تقریر سنتا رہا کیونکہ ان لوگوں نے مشین کی کارکردگی دیکھنے کے لیے مقررہ فیس ادا کر دی تھی۔ اسکارٹو کو طلائی سکے بے حد پسند تھے اور برطانوی وفد طلائی سکے ہی لے کر آیا تھا، جن کو گنتے وقت اسکارٹو کے وزیر خزانہ نے 2 سکے اپنی جیب میں بھی ڈال لیے تھے۔ مشین کی کارکردگی دکھانے کے لیے ہم تمہارے سامنے ایک مجرم کو موت کی سزا دیں گے اور یہ سزا میری قوت کا مظاہرہ ہوگی۔ اسکارٹو نے بڑے شاہانہ لہجے میں کہا، ہم مظاہرہ دیکھنے کے لیے بے چینی سے منتظر ہیں یور آنر۔ ڈاکٹر بیسل نے بے صبری سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، ہم نے افریقی جادوگروں کے سحر کے بارے میں تو سنا تھا، لیکن آپ کے ڈبے جیسی طاقت کو ہم نے کبھی دیکھا اور نہ ہی سنا ہے۔ مجرم کو حاضر کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے جرم کی سزا بھگت سکے، اسکارٹو نے حکم دیا۔ بیسل کے ہاتھوں نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے منی کیمرے اور مائکرو انسٹرومنٹ نکال لیے۔ اسکارٹو مشین کی طرف بڑھ گیا جس پر اس نے سبز رنگ کا قالین ڈال رکھا تھا۔ پھر جب مجرم کو حاضر کیا گیا تو برطانوی ایجنٹ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ مرد نہیں بلکہ اوسط عمر کی عورت تھی جس نے سرخ اور گلابی کپڑے پہن رکھے تھے۔ اوہ، اسکارٹو نے معذرت آمیز انداز میں مہمانوں کی طرف دیکھا، اس مجرم کو تو میں نے آج صبح ناشتے سے پہلے ہی سزا دے دی تھی۔ بہرحال اس عورت پر غداری اور شہر کو تباہ کرنے کی سازش کا الزام ہے۔ عورت اسکارٹو کو مسلسل گھور رہی تھی۔ اس نے نفرت سے فرش پر تھوک دیا۔ جناب، بیسل کے ایک معاون نے سرگوشی کی، یہ عورت اسکارٹو کی ماموزاد ہے، یہ اسے کیوں مار رہا ہے؟ اسکارٹو نے اسے سرگوشی کرتے دیکھ لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گیا۔ ویسے بھی اسے ایسی ماموزاد لڑکی سے خوف آ رہا تھا جو روحانی طاقت رکھنے کے معاملے میں مشہور ہو۔ ہم جونیتا کو سزائے موت کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے وزیر انصاف سے دریافت کیا۔ اس لیے کہ ملزمہ آپ کے خلاف جادو کا استعمال کر رہی تھی۔ کیسا جادو؟ اسکارٹو نے چونک کر وزیر انصاف کی طرف دیکھا۔ پہاڑی جادو۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ ایک مردہ لاش ہیں۔ یہ جھوٹی ہے۔ اسکارٹو کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ سفید جھوٹ بولتی ہے یہ غدار ہے۔ وزیر انصاف نے مزید زور دے کر کہا۔ اسکارٹو جونیتا کی طرف دیکھتا رہا۔ جونیتا بہت سی باتوں سے واقف تھی، اسے جادو بھی آتا تھا، اور اسکارٹو سوچ رہا تھا کہ جونیتا نے مجھے مردہ لاش کیوں کہا۔ پھر اس نے جونیتا کو اپنے قریب لانے کا حکم دیا۔ لڑکی کے ہاتھوں میں بڑی بڑی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ جونیتا، اسکارٹو نے اپنی ماموزاد سے سرگوشی میں کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تو میرے خلاف جادو استعمال کر رہی تھی؟ ایک برطانوی نے جیب میں پڑے ہوئے حساس آلے کا بٹن دبا کر اپنی جیب کا رخ جونیتا اور اسکارٹو کی طرف کر دیا۔ یہ آلہ دونوں کی سرگوشیاں حتیٰ کہ سانسیں بھی اس چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر پر محفوظ کرنے لگا جو اس برطانوی کی دائیں ران سے بندھا ہوا تھا۔ برطانیہ والوں کو اپنے ان آلات پر فخر تھا
اور اسی باعث وہ کہتے تھے کہ ہمارے کان ہر جگہ موجود ہیں۔ جونیتا نے جواب میں کچھ کہا جس پر اسکاٹو نے پھر پوچھا کہ وہ جادو کیوں کر رہی تھی۔ جونیتا نے اپنے کزن کے کان میں پھر کچھ کہا جس پر اسکاٹو اچھل پڑا اور اس نے مشین پر پڑا ہوا قالین اٹھا کر وزیر انصاف کی طرف دے مارا۔ اس نے سنگ مرمر کے فرش پر بار بار تھوکا اور پھر اس نے جونیتا کے منہ پر بھی تھوک دیا۔ میں تمہیں فنا کر دوں گا، تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی جونیتا۔ وہ بری طرح داڑ رہا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہونی ہو کر رہے گی، جونیتا نے سر اٹھا کر جواب دیا۔ اسکاٹو اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر مشین کے مختلف نمائشی ڈائل اور بٹن دبانے لگا کہ کہیں کسی کو اصلی بٹنوں کا علم نہ ہو جائے۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، بولو کس کا جادو طاقتور ہے، میرا یا تمہارا؟ صدر اسکاٹو نے غصے سے بل کھاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا جادو طاقتور نہیں ہے اسکاٹو، تب پھر الوداع، اور اب دیکھ کہ کس کا جادو طاقتور ہے۔ اس نے اچانک ہی اصلی بٹن دبا دیا۔ مان فرش پر سرخ اور گلابی کپڑے ایک ڈیر کی شکل میں گر گئے۔ شاندار، ڈاکٹر بیسل نے پرجوش لہجے میں چیخ کر کہا۔ میں برطانیہ کی طرف سے سلطنت باقیہ کو مشترکہ دفاعی معاہدے کی پیشکش کرتا ہوں۔ وہ جھوٹی تھی، کاذب تھی وہ۔ اسکاٹو بری طرح ہانپنے لگا۔ درست فرمایا ہز ایکسیلنسی، ڈاکٹر بیسل بے چینی سے بولا، مگر اس وقت ہم اس مسئلے پر غور کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹی تھی۔ اسکاٹو نے پیر پٹکتے ہوئے کہا، اور جھوٹے کو اس کے جھوٹ کی سزا مل گئی۔ بس اب چلے جاؤ۔ برطانوی ایجنٹ محل سے نکلے مگر سیدھے ہوٹل نہیں گئے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہے، اگرچہ یہ کوئی خطرناک بات نہیں تھی۔ پھر بھی ڈاکٹر بیسل نے، جو برطانوی ایجنسی MI5 کا مقامی سربراہ تھا، تعاقب کرنے والے کو سبق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی کار جنگل کے راستے پر ڈال دی اور جو ہی ایک موڑ پر عقب سے آنے والی کار اس کے معاون کی زد میں آئی، اس نے فائر کر دیا۔ ڈرائیور شاید فوراً ہی مر گیا تھا کیونکہ کار بے قابو ہو کر ایک درخت سے ٹکرا گئی تھی اور اس میں آگ لگ گئی تھی۔ گڈ، کون تھا؟ اسرائیلی، معاون نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اسرائیلی اور برطانیہ کی سفارتی دوستی ان کے لیے قطعی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو یہاں ایک ایسی مہم پر آئے تھے جس میں دوست دشمن سبھی دلچسپی لے رہے تھے اور سب کا مقصد اس مشین کا حصول تھا۔ جونیتا اسکاٹو سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ ڈاکٹر بیسل نے اپنے دوسرے معاون سے پوچھا، جو ایوان صدر میں ان دونوں کی گفتگو نہ صرف حساس آلے سے سنتا رہا تھا بلکہ اسے ٹیپ بھی کرتا جا رہا تھا۔ اسکاٹو اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے جادو کو طاقتور تسلیم کر لے، لیکن جونیتا نے صاف انکار کر دیا۔ وہ یہی کہتی رہی کہ ہم دونوں ہی مردہ لاشیں ہیں، لہٰذا اس مسئلے پر بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تمہارا جادو بہت کمزور ہے، تم ایک چھوٹے سے بچے ہو جس کے ہاتھ میں کوئی کھلونا آ گیا ہے۔ تم چوہے کی طرح بزدل ہو، تم بڑا بننا چاہتے ہو لیکن تم میں بڑا بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ تم نے یہ منصب بھی چرایا ہے، لہٰذا جب بڑی طاقت تمہارے سامنے آئے گی تم کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ بڑی طاقت اس کے ساتھ ہے جو پہاڑ پر موجود ہے، جو زندہ رہتا ہے، جو ایک مقدس اور پاکیزہ ہستی ہے، وہی بڑی طاقت ہے، اس کو یہاں حاکمیت ملنے والی ہے۔ سنو، میں کہتی ہوں کہ ایک اور بڑی عظیم قوت آئی ہے جو پہاڑ والے کو یہاں کا سلطان بنا دے گی اور تم ہار جاؤ گے۔ اب بھی تسلیم کر لو کہ میرا جادو تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں، اسکاٹو نے کہا۔ نہیں، اور تمہیں تو ایک بھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ جونیتا کا آخری جملہ تھا جس کے بعد اسکاٹو نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ ڈاکٹر بیسل سوچ میں پڑ گیا کہ جونیتا کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ پہاڑ والی قوت کون ہے اور وہ بڑی عظیم قوت کون ہے جس کا لڑکی نے مرنے سے پہلے حوالہ دیا تھا؟ وہ اپنے ساتھیوں سے جادو ٹونے اور سحر پر باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھی سے تبادلہ خیال کیا جس نے کیمرے اور اوزاروں سے مشین کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ فلم کے لیبارٹری ٹیسٹ کے بغیر یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ مشین کس خاص چیز کے ذریعے شعاع بناتی ہے۔ ابھی وہ مضافات سے دارالحکومت کی طرف واپس آ رہے تھے کہ انہیں اپنے ایک ایجنٹ سے اطلاع ملی کہ ان کے کمرے پر ایک نوجوان اور ایک بوڑھے نے قبضہ کر لیا ہے۔ نوجوان نے پستول دیکھ کر بھی کمرہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ جناب، واکی ٹاکی پر ایجنٹ کی آواز سنائی دی۔ بوڑھا کمرے میں VCR کی مدد سے پرانی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ انہیں کمرے سے نکال دو، بیسل نے سخت لہجے میں کہا، اور اگر انہیں گرفتار کرنا پڑے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر بیسل نے واکی ٹاکی آف کیا اور کار ایک طرف کھڑی کر دی۔ اب اسے اس رپورٹ کا انتظار تھا کہ کمرہ خالی کرا لیا گیا ہے۔ 1 گھنٹے بعد بھی جب ایجنٹ نے رابطہ قائم نہ کیا تو بیسل نے اپنے ایک اور آدمی کو بھیجا، مگر وہ بھی ایسا گیا کہ واپس نہ آیا۔ ٹائیگر نے پستول کی طرف دیکھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کندھے پر ہاتھ رکھنے کا کون سا انداز پستول بردار کی نیت اور ارادے کا مظہر ہوتا ہے۔ جس سفید فام نے پستول پکڑا ہوا تھا اس کی انگلی لبلبی سے خفیف سی دور تھی اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ گولی چلانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ شکریہ دوست، کمرہ خالی نہیں ہو سکتا۔
اب تم جا سکتے ہو، قتل کرنے کا ارادہ ہو جائے تو واپس آ جانا، جاؤ۔ شاباش، یہ کہہ کر شہزاد نے دروازہ بند کر دیا۔ اوشان اس دوران کمل کے آسن میں پرانے اداکاروں کی ایک کلاسیکی فلم دیکھتا رہا۔ اسی لمحے فلم کے دوران ایک اشتہار آ گیا۔ دروازے پر کون تھا؟ اوشان نے پوچھا۔ شاید ایک برطانوی تھا۔ فرنگیوں کا ذکر اتنے احترام سے مت کرو، ان میں قابل احترام صرف ہنری ہجتم تھا، جس نے ہر بار بروقت ایوان سناجو کو نذرانہ پیش کیا۔ فرنگی نسل صرف ہنری ہجتم کی وجہ سے ہی خود پر فخر کر سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ ٹائیگر نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لیکن فی الوقت میں فلم دیکھ رہا ہوں۔ مان دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ ریوالور ہاتھ میں لیے وہی برطانوی ایجنٹ ایک بار پھر دروازے پر موجود تھا اور اس مرتبہ اس کی انگلی لبلبی پر تھی۔ وہ قتل کرنے کا ارادہ کر کے ہی آیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ اب تمہیں بہرحال یہ کمرہ خالی کرنا ہی ہوگا، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، شہزاد نے مسکرا کر جواب دیا، ہم ابھی تو یہاں آئے ہیں، اتنی جلدی بلا کیسے چلے جائیں؟ سنو، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ ایجنٹ کے لہجے میں گہری متانت تھی۔ فکر مت کرو، تم کسی کو بھی قتل نہیں کر سکو گے۔ میرے پستول کی نال کا رخ تمہاری کھوپڑی کی طرف ہے۔ برطانوی ایجنٹ کا انداز جارحانہ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، شہزاد نے ایک ہاتھ دوسرے پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اوشان نے بھی پلٹ کر اس مداخلت کرنے والے کی طرف دیکھا جس کی وجہ سے فلم کا لطف غارت ہو رہا تھا، بلکہ جس کی وجہ سے یہ خطرہ بھی پیدا ہو چلا تھا کہ اس غلیظ کمرے میں ایک لاش بھی قیام کرے گی۔ اوشان سوچ رہا تھا کہ کاش ٹائیگر فلم کے دوران قتل نہ کرے، بلکہ اشتہار کا وقفہ آنے پر برطانوی ایجنٹ کو ٹھکانے لگائے۔ ساتھ ہی اس صورتحال سے اسے کوفت بھی ہونے لگی۔ تم لطیف جذبوں کے قائل ہو شہزاد، اس نے جلا کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ تمہارا واسطہ کس سے پڑ رہا ہے۔ برطانوی ایجنٹ نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے ٹائیگر کو دھمکی دی۔ یہ اندازہ لگانا ہمارا نہیں بلکہ تمہارا مسئلہ ہے، سفید سور، شہزاد نے پیار بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی دونوں بھویں آہستہ آہستہ سمٹ کر ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی۔ تم اپنے آپ کو مردہ سمجھو، ایجنٹ نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پستول تان لیا اور اسے یقین تھا کہ گولی سامنے کھڑے ہوئے نوجوان کی پیشانی کے چیتھڑے اڑا دے گی۔ میں تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کرنے والا ہوں۔